लीडरशिप को मैंने ताने दिया। मैंने कहा बड़ी बड़ी मूछे से, बड़े बड़े ओहदे से, बड़े बड़ी गाड़ियों से इंसान दलेर नहीं बनता। उनके बात करना चाह रहा हूँ। 8 फरवरी के बाद हम मुसलसल सुने कि इस तारीख को हम जलसा करेंगे, उस तारीख को हम तहरीक चलाएंगे, ईद के बाद ये होगा, फलाना दमस कल अंदर होगा, लेकिन हम सुनते जा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा। पार्टी में कहें अच्छा चलो ये उदा ले लो, उसके बाद आप पार्टी के डिसिप्लिन में आए। तो मेरा वो चमकता हुआ सूरज था, वो मेरे लिए मेरा दिल की धड़कन है, वो मेरी आवाज था। अगर वो जेल में बैठा है तो मुझे तो ये जो बाकी है इनके साथ तस्वीर बनाना भी अच्छा नहीं लगता, गवारा नहीं समझता। हमारा मसला इमरान खान है। इमरान खान बाहर आएगा, मेरा मुद्दा है या नहीं है, मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए ना, मेरा कोई मसला नहीं है। मेरे लिए मेरा इमरान खान है। इमरान खान बाहर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो दिल की धड़कन है, हमारे लिए वो काफी। पूरे हमारे मुल्क के इदारे को भी मैं कहना चाहता हूँ, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों को निकालेंगे। RMPM में प्रेशर डालूंगा। हम खुद सारे वर्कर और सोशल मीडिया की ताकत की तरफ से और आपकी मीडिया की तवज्जो से कि आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपकी पढ़ाई का हर्ज होगा। फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपके वालिदैन भी आपके साथ हर एहतजाज में जाते हैं, तो आप लोग किस तरह, मतलब बाकी लोग क्यों डरे हुए पंजाब में, आप तो निकल आते। कर रहा था तो अच्छा, जो मसला आपको पता है वो साथ होते हैं मेरे, हर एहतजाज, हर रैली, हर शेल खाते रहे हम। 2014 में शेल खाए, मेरे वालिद मेरे साथ थे। आज जो अवाम निकली है ये एक स्टार्ट है। लावा फट रहे, लावा फटने के करीब है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते खान साहब आए, क्योंकि खान साहब आगे तो इनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। हमारा सिर्फ ये मुफाद है कि खान साहब बाहर आ जाए। कटका के हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे दरवाजे मेरे सर के दुश्मन के लिए खुले जो खान की रिहाई की बात करता है। हमें ये कहा है कि मुझे दलेरों की जरूरत है। आप प्रेशर की बातें करते हो तो मेरा व्हाट्सएप, अगर मैं आपको व्हाट्सएप दिखा दो, भर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने आज बारिश के वो कतरे बने हैं जिसका पाकिस्तान की कौम बड़े अरसे से इंतजार कर रही है कि कौन निकलेगा एहतजाज के लिए। सब लोग एक दूसरे को एहतजाज के नाम पर कोई ताने देता है, कोई गद्दार बनाता है, जो निकले ना निकले, जेल में जाए, कोई अडयाला जेल के बाहर जाए, कोई बनी गाला जाए। ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग जो आई थी वो दो नौजवानों ने इसी तरह शुरू की थी। और खान के बारे में एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक सरफिरा है, वो इतनी जल्दी बैक डाउन करता नहीं। खान को भी मेरे ख्याल में आप जैसे सरफिरे लोगों की जरूरत थी, दीवानों की जरूरत थी, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में इस हद तक है कि सालार अपने घर नहीं जा रहे और हैदर अपने माँ बाप के साथ अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तालीम छोड़ के इस वक्त इस तहरीक का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन ये दो नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक बनी गाला के बाहर और दूसरे स्वाबी इंटरचेंज में, आपने जो अवाम ने अपनी मदद, आप ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, अब ये किसी से गिला शिकवा नहीं करे, ये खुद निकल आए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर दो तरह के धड़े मौजूद हैं। एक वो जो मुफाहमती धड़ा है, जिनका ये सोचना है कि हमें डील, मुज़ाकरात, मुफाहमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके ये मामलात हल करने होंगे। उनकी हो सकता है सोच और नीयत ठीक हो, लेकिन इमरान खान इस धड़े के साथ नहीं है। इमरान खान मुज़ाहमती धड़े के साथ हैं, जिन्हें नज़र आता है कि पाकिस्तान की अगर एक पूरी एक लिस्ट है, आप खान की अदम एतमाद के बाद जो अब तक वारदात तहरीक इंसाफ के साथ हो चुकी है, अगर आप उसकी एक लिस्ट बनाएं तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। वो मैं कल आपको वीलॉग्स में पूरी तफसील बताऊंगा कि अब तक तहरीक इंसाफ के साथ क्या क्या हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें लोगों के ज़हन में और वहमो गुमान में भी नहीं। इमरान खान उस मुज़ाहमती धड़े का हिस्सा है। खान की बहुत सारी चीज़ें आपको पता है अवाम के सामने आती भी नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं बीच में और बहुत सारे मामलात भी हैं। जुमे के दिन अब तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज का ऐलान किया है कि पार्टी वर्कर्स झंडे लेकर आएँ, अपने साथ आएँ, और इस एहतजाज की क़यादत के लिए तमाम टिकट होल्डर्स को भी कहा गया है। जो नहीं आएगा उसकी लिस्ट बना के खान को बताई जाएगी। ये हमादत साहब ने ट्वीट भी की है। और इसके अलावा लाहौर में वकला का आल कन्वेंशन भी 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एहतजाज की कॉल एक बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि फैसलाबाद में भी रेड शुरू किए हैं उन्होंने, फैसलाबाद में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया हुआ है। तैयबा राजा साहिबा जो आज हैदर के साथ मौजूद थी बनी गाला में, उनके भी 29 अप्रैल को जमानत की जो वारंट है वो मनसूख किए, वो नहीं गई वहाँ पे, अदम पेशी की वजह से वो उन्हें बुलाया गया। और इसके अलावा जो इस वक्त मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान भी मामलात काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों, मेरे पास खबरें बहुत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल के वीलॉग में कवर करूँ। अभी मैं नौजवानों से बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज बहुत अहम और बहुत बड़ा काम किया है। इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे साथ हैदर मौजूद है और सालार, दोनों नौजवान, आपने आज इनकी वीडियोस देखी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। हैदर, सबसे पहले ये बताएं कि आज आप बनी गाला एहतजाज के लिए निकले और बड़ा अहम मामला था, बुशरा बीबी के साथ जो हुआ पूरी कौम देख रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मोबाइल पर मौजूद थे, ट्वीट्स कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे एहतजाज के, लेकिन आप उन नौजवानों में से जो पहले निकल आए, किस चीज ने मुतासर किया और आप क्यों निकले आज और क्या हुआ, थोड़ी तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सभी भाई, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी है।
وجہ ایک ہی ہے، آپ کو پتہ ہے 9 مہینے ہو چکے ہیں خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. خان صاحب کو رکھا، لیکن ان کی جو زوجہ ہے بشرا بی بی، جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، ایک جو عدت والا کیس ہے. اور جو آپ نے ریمارکس دیکھے ہیں ہائی کورٹ جو کورٹ میں، جو جس طرح ان کو سزا دی گئی تھی، کس طرح کے گندے لفظ لکھے گئے. اب ان کا خاوند بتا رہا ہے اور کوئی اور بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ ان کا سائیکل پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسی چیزیں اس جملے میں، اس میں ڈیسیجن میں، اچھا، کورٹ کی کیس کی پروسیڈنگ میں. سے ہٹ کے اگر بات کریں تو احتجاج پہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ اب احتجاج کی طرف جائیں، بجائے کہ آپ کی عادت کو جس طرح باقی لوگ پریشر کرتے ہیں، جی چلے جی احتجاج کریں، چلے احتجاج کریں، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ نکل آئے باہر. تو آج میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو مین مقصد تھا بشرا بی بی کے حوالے سے تھا. ان کا دیکھیں پالیٹکس میں نہیں ہے، وہ بیمار بھی، جس طرح 2 دن پہلے ایک ایمبولینس آئی تھی، ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارا مین مقصد تو آج بشرا بی بی کے حوالے سے تھا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا تھا. اگلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ خان صاحب کے لیے. ہم نے جب پروٹیسٹ کی جو کال دی تھی، ایک میں نے ٹویٹ مار دی تھی، اس میں نے کوسچن مارک کیے تھے. اس میں نے کوسچن مارک میں یہ کہا تھا کہ اگر دیکھیں آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، بندہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، ایک احترام کتنے لوگ تھے احتجاج میں؟ حیدر، آپ کی کال کے بعد کتنے لوگ آئے تھے وہاں تقریباً؟ اس موقع پہ لوگوں نے نکل کر یہ شو کیا کہ ہاں ہم خان صاحب کے لیے باہر نہیں کریں، ہم خان صاحب کو تنہا نہیں چھوڑے. عوام ہمیشہ نکلتی ہے، یہ آپ کو سبی بھائی آپ کو پتا ہے، عوام ہمیشہ نکلتی ہے، عوام گولیاں کھاتی ہے، عوام لاٹھیاں کھاتی ہے، عوام جیلوں میں جاتی ہے. لیکن ایک کوئی قطرہ ہوتا ہے جو گرتا ہے. جیسے میں نے ایک صرف ٹویٹ ماری تھی، اگر اس سوشل میڈیا پہ اس ٹویٹ کو آگے وائرل نہ کیا جاتا ہے، میں طیبہ راجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے سیکنڈ ٹویٹ کی جس کی وجہ سے یہ وائرل ہو چکی تھی. ٹویٹ بالکل صحیح. وائرل ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں کوئی باہر نکل رہا ہے، اس وجہ سے لوگ نکلے ہیں. اور یہ لوگ انتظار میں، عوام کا جو لاوا ہے نا، لاوا پھٹنے کے، جو کہتے ہیں لاوا پھٹ رہے، لاوا پھٹنے کے قریب ہے. میں نے علیمہ آپا سے ایک سوال پوچھا تھا نا کہ خان صاحب کس طرح باہر آئیں گے احتجاج کے لیے، تو انہوں نے کہا دیکھ لینا کہ لوگ خود نکلیں گے. اور یہ آج جو عوام نکلی ہے یہ ایک سٹارٹ ہے، اور انشاءاللہ عوام نکلتی رہے گی. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے سبھی بھائی، آپ نے بات کی ہے کہ لوگ اپنے مفاہمت کرتے ہیں، مفادات آپ کو پتہ ہے کہ ہیں کے پی کے میں. جس طرح آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے خان صاحب آئے، کیونکہ خان صاحب آگے تو ان کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی. آج شیرار افریدی صاحب نے بھی اس طرح کا ذکر کر دیا. ہم عوام یہ جو خان صاحب کے ساتھ مخلص ہے، ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے. ہمارا صرف یہ مفاد ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں، جو ہمارے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ جیل میں کس لیے ہیں؟ ہماری وجہ سے نا. خان صاحب جب 5 اگست کو جیل میں گئے تھے، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، آپ لوگوں نے تب تک باہر نکلنا ہے جب تک آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل جاتے. میں آپ کی طرف آتا ہوں پورے، آپ سے دوبارہ کچھ اور بہت سارے سوالات ہیں. سالار وزیر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بھی سوابی پہ ایک اپنی مدد، آپ ایک انٹرچینج پہ وہاں ایک دھرنا دیا ہوا ہے. کیا وہ معاملہ کیسے ہوا؟ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ قیادت کی طرف سے کیا مایوس ہوئے ہیں؟ آپ نے سوچا خود اپنے ہاتھ میں معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام. میں یہاں پہ ابھی کمپین کر رہا ہوں رات کو، اور ابھی ہم اسد کیسر کے بھائی کے ساتھ بھی ملے تھے. تو ابھی میں اس کمرے میں موجود ہوں جس کمرے سے مراد سعید نے ISF کا بنیاد رکھا تھا. اور یہ وہ کمرہ ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. اور میں انشاءاللہ اسی کمرے سے آج ISF کے توسط سے اور PTI کے ورکر کے توسط سے، تھوڑا اندھیرا آ رہا ہے، میں باہر نکل آیا کیونکہ وہ ورکر آئے تھے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اور سوابی میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ لگ چکا ہے، لیکن بہت جلد ہے انشاءاللہ ہمارا. کل سوابی میں جمعے کو جلسے کا اعلان ہم نے کیا ہے. جمعے کو ہمارا سوابی بازار میں جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے یہ پچھلے 8-9 منتھ سے ہم خود انڈر گراؤنڈ ہو چکا تھا. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 FIRs ہے جس میں بیل لگا ہوا ہے میرا، جس میں مختلف FIR ہے، پنجاب میں، اسلام آباد میں اور خیبر پختونخوا میں. لیکن بےحسی کی انتہا یہی ہے کہ میں کل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ہمیشہ پاکستان میں کارکردگی پہ ووٹ ملتا تھا، لیکن اس وقت اگر پاکستانی قوم نے ووٹ دیا ہے، چاہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں ووٹ دیا ہے، تو وہ وفاداری کی بنیاد پہ دیا ہوا. چاہے جو بھی کڑا ہوا، کوئی جان پہچان تھا یا نہیں تھا، لیکن خان کا اس کے اوپر اعتماد تھا تو اس کو ووٹ ملا تھا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ نے اعلانات کی جس کی ہم قدر کرتے ہیں ساروں کی، کیونکہ جس کو خان نے چیئرمین بنایا میں اس کی عزت کرتا ہوں، جس کو خان نے GS بنایا اس کی میں عزت کرتا ہوں. میں کس کا خلاف نہیں بول رہا ہوں. ہمارے دروازے میرے سر کے دشمن کے لیے کھلے جو خان کی رہائی کی بات کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے 8 فروری کے بعد ہم مسلسل سن رہے کہ اس تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے، اس تاریخ کو ہم تحریک چلائیں گے.
عید کے بعد یہ ہوگا، فلانا دمس کل اندر ہوگا، لیکن ہم سنتے جا رہے تھے، کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ اب یہ کہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو بتا رہا تھا خان نے نہیں کہا، بھائی خان کیوں کہے گا؟ ہمارے لیے خان لڑا ہے، ہمیں خان نے شعور دیا ہے، خان ہمارے لیے جیل میں بند ہے۔ خان کی بیوی اگر سزا کاٹ رہی ہے، بشرا بی بی کی سزا کیوں کاٹ رہی ہے؟ اس کا سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، خان کی بہنیں کا سیاست سے دور دور تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک بندہ جو شہزادے جیسا زندگی کو اڈیالہ جیل میں گزار رہا ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اور اٹھائے اور ہم اس کے لیے نکلے۔ تو ہم نے یہ پھر فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس رات کو جب حیدر بھائی بنی گالہ میں موجود تھا، میں وہاں پہ تھا، میں تھوڑا میں زیادہ سخت بولا ہوں اس دن، لیکن اس بولنے کی وجہ سے آج یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں بھی آوازیں اٹھنے لگے، یہاں پہ لوگ نکل آئے، آج اسلام آباد میں لوگ نکل آئے۔ میں نے اس وقت ہماری اپنی لیڈرشپ کو میں نے تانے دیا، میں نے کہا بڑی بڑی ملچے سے، بڑے بڑے عہدے سے، بڑی بڑی گاڑیوں سے انسان دلیر نہیں بنتا۔ اور ہمیشہ مجھے یاد ہے خان نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مجھے دلیروں کی ضرورت ہے اور مجھے دلیر لوگ چاہیے۔ تو خان اگر دلیر لوگ خان کو چاہیے تھے تو مطلب یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ اب میں اسد کیسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو شام کے بعد میرے ساتھ خود رابطے میں آ گیا یو کے سے، اور اس کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی کل سے، باقاعدہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ سالار صاحب یہ نہ ہو آپ کو کوئی عہدہ دے دیں پارٹی میں، کہیں اچھا چلو یہ عہدہ لے لو، اس کے بعد آپ پارٹی کے ڈسپلن میں آئیں، خاموش ہو کے بیٹھ جو، جب تک ہم نہ کہیں اس وقت احتجاج نہیں کرنا، آپ پارٹی کی ہدایات پہ چلو۔ تو آپ تو کیونکہ آپ نے اپنی مدد آپ کیا ہے کام، تو آگے بھی کیا مطلب آپ کا سر جی میں ایک بات بتاؤ کاظمی صاحب، جو شہزادہ انسان جیل میں بیٹھا ہے، میں نے 17 ایئر اس کے ساتھ گزارے، ٹھیک ہے؟ تو میرا وہ چمکتا ہوا سورج تھا، وہ میرے لیے میرا دل کی دھڑکن ہے، وہ میری آواز تھا۔ اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے تو تو یہ جو باقی ہے ان کے ساتھ تصویر بنانا بھی اچھا نہیں لگتا، گوارا نہیں سمجھتا۔ تو ہماری بات یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ عمران خان ہے، عمران خان باہر آئے گا، میرا عہدہ ہے یا نہیں ہے، میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے نا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا صرف ایک گھر ہے۔ عمران خان کو کچھ ہوئے تو یہ پورا مسلمان قوم اور پوری پاکستان کو نقصان ہے۔ تو یہ میں بڑی بات کرتا ہوں کہ میں اتنی بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ سب کو استقامت دے، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن عہدے کی لالچ مجھے نہیں ہے۔ میں نے 17 ایئر پی ٹی آئی میں گزارا ہے، الحمدللہ آئی ایس ایف سے لے کر یوتھ سے لے کر مدر باڈی تک میں نے آج تک کوئی عہدہ نہ لیا ہے، نہ عہدے کے پیچھے میں بھاگتا ہوں۔ انسان میں اگر خود کمال ہو تو وہ بہت سی چھوٹی سی چیز کو بڑی بنا لیتا ہے۔ پاکستان میں کتنے وزیر اعظم آئے ہوئے، لیکن جب عمران خان میں کوئی خود صلاحیت تھا تو پوری دنیا میں پاکستان کی امیج کیا ہوا؟ ورنہ آج بھی ایک چیری بلاسم بیٹھا ہوا ہے جو پارسی کے شعر گنگنا رہے تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ میرے لیے کوئی نہیں ہے، میرے لیے میرا عمران خان ہے۔ عمران خان باہر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے وہ دل کی دھڑکن ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ مطلب آپ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، انٹرچینج پہ جو آپ نے دھرنا دیا ہے اس کو آپ بڑھائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو جوائن کریں گے، پارٹی مجبور ہو جائے گی؟ کیونکہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ ورکر لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پارٹی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی، لگتا ہے آپ لوگ پھر خان کو ایسے ہی اڈیالہ جیل سے لینے جا رہے ہیں پورا من انداز میں۔ سر جی یہ تو وقت پہ فیصلہ ہوگا، لیکن ہمارا کوئی مذاکراتی نہ کوئی چیز ہے، نہ ہم کسی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ کی میڈیا کے توسط سے پوری آپ اگر شیئر کریں گے نا، تو میں یہ پوری قوم کو اور پورے ہمارے ملک کے ادارے کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ واضح پیغام۔ بالکل درست، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک اٹھا لو، آج سے 1.5 سال پہلے میرے فیس بک پہ سب سے زیادہ پاکستانی فوج سے محبت کرنے والا میں ہوں۔ میں خود ریٹائر فوجی کا پوتا ہوں۔ میرا دادا جو تھا وہ کشمیر میں لڑا ہے، وہ کارگل میں لڑا ہے، وہ 1965 میں لڑا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر ملک سے آئے، ہم اسی ملک کے باشندے۔ تکلیف یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے لوگ، اپنے ملک کے ادارے والے آپ کو گالیاں دیتے تھے فون پہ یا دھمکیاں دیتے تھے، تکلیف یہ ہوتی ہے کہ بے شک مجھے گالی دیتے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ کسی چور ڈاکو کے لیے مجھے گالی نہ دینا، یہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کلیئر کٹ کہا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، میں انشاءاللہ پیر ثوابی سے جلد سے سٹارٹ کریں گے، تو ہم ہر ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو نکالیں گے۔ RMPM میں پریشر ڈالوں گا،
ہم خود سارے ورکر اور سوشل میڈیا کی طاقت کی طرف سے اور آپ کی میڈیا کی توسط سے بالکل بالکل کہ آر این اسی سی لیے اے میں نے آپ میں لوگوں نے کو ہمیں بتایا 500 بندے دے. میں اسلام آباد میں انشاءاللہ 50,000 لوگوں کو انٹر کراؤں گا. پنجاب سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. یہ جو عدالت فیصلے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ انصاف پر مبنی ہوں گے. اور ہمارا جنگ عمران خان کا جنگ رول آف لا کے لیے. آپ دیکھیں جب عمران خان کے کیسز پہ فیصلے ہوتے تھے اس کو جرمدار سزائیں دے رہے تھے غلط طریقے سے, تو اس وقت عدالتیں 24 گھنٹے لگتے تھے, 14 15. آج عمران خان کو جب کیسز میں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے کیسز تو جعلی تھے, جب اس کی سزا معاف ہونے جا رہی ہے تو کوئی 2 منٹ کے لیے عدالت لگ جاتا ہے. شرم کی بات ہے, دنیا میں ہم ننگے ہو رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے اپنے ملک کے ساتھ. بالکل. سالار بھائی میرے ساتھ رہیں, حیدر سے کچھ 2-3 باتیں پوچھیں. حیدر آپ پڑھتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کو مطلب دوسرا یہ کہ ڈر نہیں ہے کہ اس طرح اگر خدا نخواستہ آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کی پڑھائی کا حرج ہوگا؟ پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ ہر احتجاج میں جاتے ہیں, تو آپ لوگ کس طرح, مطلب باقی لوگ کیوں ڈرے ہوئے پنجاب میں, آپ تو نکل آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں میں سی اے کر رہا تھا, تو یہ اچھا یہ مطلب جو آپ چارٹرڈ مسئلہ آپ کو اکاؤنٹنٹ پتا ہے, یہ مسئلہ ہے تو ملک کی خاطر قربانی تو دینی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے تو جیلوں میں بھائی نہیں کتنے جاتے؟ قیمتی, آج کل بس تھوڑا سا گیپ آ گیا اسی وجہ سے. آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں جلسوں میں, خان کی ہاں وہ ہیئرنگز بھی پہ؟ جاتے ہیں. ہم تو 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا ہم 100 دن ادھر جاتے رہے. ہمارا گھر بھی اسلام آباد میں ہے نا, ڈیلی جاتے تھے اور آ جاتے تھے. تو 2013 میں نے پہلا ووٹ ڈالا تھا. 2013 کے احتجاج ہوتے رہے. خان صاحب نے جو پہلا جو رکھا تھا نا جلسہ 2010 کے قریب شاید یا 11 میں اسلام آباد میں, اس میں ہم شریک ہوتے رہے. جو وکلا بچاؤ تحریک تھی اس میں بھی جاتے رہے. یہ جو جنگ ہے بہت بہت جو ہے نا لمبی ہے, اور خان صاحب کی جو جدوجہد ہے 27 سال کی محنت ہے. اور آپ کچھ کو لوگ پتہ ہے ہوتے آج ہیں 24 اپریل 1996 کو عمران خان نے پارٹی رکھی, آج 28 سال ہو گئے اس جنگ, اس 28 پارٹی کو, سال ہو تحریک. گئے, پتہ ہی نہیں چلا آپ 28 کی سال شاید بھی اتنی ہو عمر گئے. بھی نہ ہو سکتا ہے. تو ابھی جو جلسے جلوس آپ کرتے ہیں تو آپ کے والدین پریشان نہیں ہوتے کہ یار بیٹا ہے ہمارا, پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے جو غدر مچی ہوئی ہے, اس صورتحال میں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ باہر نکلیں گے گرفتار ہو جائیں گے. ابھی آلریڈی ملٹری عدالتوں میں آپ کو پتا ہے جس طرح سول کیسز چل رہے ہیں, 20 لوگ ابھی تک جو حسان نیازی ہیں, عباد فاروق ہیں, ایک پوری لسٹ ہے, تو یہ لوگ بھی ہیں. تو ایسے میں آپ نوجوان, اللہ آپ کو محفوظ رکھے, میری دعائیں ہیں, قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ, لیکن گھر والوں کی پریشانی تو ہوتی ہوگی. وہ ساتھ ہوتے ہیں میرے, ہر احتجاج, ہر ریلی, ہر شیل کھاتے رہے. 2014 میں شیل کھائے میرے والد میرے ساتھ تھے. ہر موقع پر جب بنی گالا میں 2015 میں مسئلہ ہوا تھا میری والدہ میرے ساتھ تھی. مطلب شیل وغیرہ ڈنڈے وغیرہ کھانے کے لیے وہ ساتھ رہتے ہیں. 9 مئی کے جب ہم اسلام آباد میں تھے تب بھی شیل کھاتے رہے, 10 کو کھاتے رہے. یار وہ کھا کھا کے ایسے لگتا ہے اب مس کر رہے ہیں شیل کو بھی. اب خان عادت صاحب سی کی ہوگی. جیسے عادت سی ہو گیا. جب ماں باپ ساتھ ہوں, ان کی دعائیں ساتھ ہوں. میری امی کی ایک بات ہے نا, میرے 2 کزن فوت ہوئے ہیں نا جوان, میرے جتنے تھے, تو وہ یہی کہتی ہیں, والدہ میری یہی کہتی ہیں, وہ کسی احتجاج میں نہیں گئے کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہے نا کہ وہ ڈرتے ہیں باہر نکلنے سے. تو میری امی اس وجہ سے ان کو حوصلے کہتی ہیں, وہ کسی احتجاج میں نہیں گئے, نہ کسی اس طرح جگہ میں گئے, فوت ہو گیا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. بے شک موت تو میں لیٹا ہوں, سو جو مر جو, میں گاڑی چلا رہا ہوں پیچھے سے ٹرک مار رہے, آپ لیکن کو بندے کا زندگی ضمیر ہی نہ مطمئن ہو, بالکل پھر ایسی موت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں, حق پہ, میں ہمیشہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں اللہ سے یہ آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق پہ رکھے, اور آمین. کوئی ایسا کام لے لے کہ جس سے جو ہے نا بندے کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. یہ عہدے شہدے سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. یہ جو لوگ آپ کہتے اپنے ہیں عہدہ نام مل گیا, آپ کو پتا ہے آپ کا نام حیدر ہے, حیدر مطلب دلیر, آپ کا تو نام بھی حضرت علی کے نام پہ حیدر, تو آپ واقعی دلیر ہیں یار, اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, آپ نوجوان ہیں. سالار سے 2 باتیں کرنے دے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. سالار بھائی, یہ جو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اس وقت, وزیر اعلیٰ بھی آپ کے ہیں, وہاں پہ وزیر بھی سارے آپ کے ہیں اس وقت, تو ابھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں چودھری غلام حسین صاحب نے ایک بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا سے ہی اگر سارے لوگ اکٹھے ہوں, 3 کروڑ کی آبادی ہے, 10% بھی اگر نکل آئے, 30 لاکھ بنتے ہیں وہ, اگر وہ سارے لوگ بھی آ کے پنجاب کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں, جو آپ نے کام کیا, یہی وجہ تھی میں نے آج آپ سے درخواست کیا پائیں کہ آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو ہم تجویز دیتے ہیں, سوابی انٹرچینج پہ بیٹھ کے. تعداد بے شک آپ کی اتنی زیادہ نظر نہ آئے, لیکن یہ کوالٹی ہے, کوانٹٹی کی بات تو ہے نہیں. اس میں اب آپ کو کیا لگتا ہے, اب آہستہ آہستہ حکومت پہ پریشر پڑے گا؟ آج انشاءاللہ امید ہے یہ پروگرام گنڈا پور صاحب تک بھی پہنچے گا, آپ کو ہو سکتا ہے کل وہ بلا کے ڈانٹنا بھی شروع کر دیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب ان پہ دباؤ پڑے گا کہ اب جمعے کو جو احتجاج ہے اس میں زیادہ لوگ شامل ہوں گے؟ سر جی, بات یہ ہے نا کہ کچھ باتیں بتانے والے ہوتے ہیں, کچھ بتانے والے نہیں ہوتے. آپ پریشر کی باتیں کرتے ہو,
تو میرا واٹس اپ اگر میں آپ کو واٹس اپ دکھا دو بھر چکا ہے میسیجز سے، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، یہ غلط بات ہے کہ میں کہوں نا کہ مطلب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ مطلب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کتنے لوگ چاہیے. میں نے ہر کسی کو کہا کہ 500 آر ایم پی اے آر ایم میں نے لے آؤ، کیونکہ یہ ہوا تھا کہ یہ ہماری جو جگہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا یہ ثوابی انٹرچینج ہے، لیکن اس کے ساتھ پرانا ایک قیام و توام ہے، وہ بالکل یہ اٹک بارڈر اور اٹک پول کے ساتھ لگتا ہے. تو لڑکے تھوڑے، میں کیونکہ لیٹ پہنچ چکا تھا، میں ادھر بھائی ہم اکٹھے تھے، میں اگلے دن آیا تھا، تو کیمپ انہوں نے تھوڑا غلط لگایا، کیونکہ جب یہاں پہ جاتے ہو تو آگے سے ڈائریکٹ اٹک پول آتا ہے، پنجاب آتا ہے، آپ کو یو ٹرن کا جگہ نہیں ملتا. تو اب ہم نے یہ کیا، ابھی میں نے رات کو جب میں ادھر میٹنگز کر رہا تھا یا اسد کیسر کے بھائی کے ساتھ میں آیا تھا، اس کے بعد یہ سیف والوں کے پاس آیا ہوں، تو میں نے لڑکوں کو کہا کہ وہ ٹرین جو ہے ثوابی انٹرچینج تک لانا ہوگا، جہاں انٹرچینج کے مین انٹرچینج پہ لگائے. اور اس کے بعد آپ کی بات جو ہے کہ پریشر کی بات ہے، پریشر کیوں نہیں بلڈ اپ ہوگا؟ کیونکہ پریشر تب بلڈ اپ ہوتا ہے، میں ایک بات بتاؤں زندگی میں، دو بندے کیوں نہ ہونا، لیکن اگر وہ اسٹیٹ سے مطالبہ کرنے کے لیے احتجاج شروع کرے تو وہ دو بندے بہت تھے، وہ دو بندے بہت تھے. لیکن وہ اگر مطلب دل سے بات کرے. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بات شروع کر لیتے ہیں، درمیان میں وہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ مل گیا، بات ختم. اب یہاں پہ جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں اکلوتا ہوں، میری بہن بھائی کوئی نہیں ہے، والد صاحب بھی میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اکلوتا ہوں، ماں کا ایک بیٹا ہوں. ماں کے ایک بیٹے ہیں آپ بس؟ یس، میں اکلوتا ہوں. آپ کو زندگی دے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میری والدہ نے اس ٹائم مجھے کال کیا تھا جب میں انڈر گراؤنڈ تھا. میں نے والدہ کو کال کیا، میرا ایک دوست تھا، ہمارے پرانی پارٹی کا ساتھی تھا، تو پھر وہ پرویز خٹک کے پاس گیا تھا. اس نے کہا وہ رابطہ کر رہا ہے. میں نے کہا وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، لیکن وہ پرویز خٹک کے پارٹی کا دعوت دے رہے ہیں. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو دبئی بھیج دو، وہاں پہ مزدوری کرے نا، پرویز خٹک کے بجائے خان کو نہیں چھوڑنا. تو آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں یا حیدر ہے یا میں ہوں، ہمیں لالچ نہیں ہے. ہم 17 ایئر سے کرے، 2013 میں ہمارے سامنے الیکشن ہوا تھا، 2018 میں ہمارے سامنے الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد سینیٹ ہوا تھا، اس کے بعد اس دفعہ تو الیکشن ہوا تھا. اب دیکھیں نا کہ اس ٹائم کیا کیا نہیں بنے. وہ لوگ جو ایم پی اے میں نے بنے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ میں نے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. علی یمین نے مجھے کال کیا تھا خود، میں نے کہا بھائی یہ بندے یہ جیت سکتے، آپ اس کو ٹکٹ دے دیں، میرا آپ کے ساتھ امین ہے، ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں میں ہمیں خان چاہیے، خان باہر ہوگا، ملک ٹھیک ہوگا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے بن جاؤں تو ملک ٹھیک ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں تو ملک ٹھیک ہوتا ہے. ملک میرے اور یا مطلب حیدر کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قدم اٹھاتے ہو، جو چیز ہوتی ہے اس کی بنیاد بڑی مشکل ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز کی بنیاد مشکل ہے، جتنا بھی چھوٹا، یہ چیز بہت بڑی ہے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بہت قسمت والا انسان ہے، وہ بہت خوش قسمت انسان ہے، اس کی والدہ بھی بڑی خوش قسمت ہے جس نے ایسے شہزادی انسان کو جنم دیا. تو وہ انسان جو ہے نا، اس انسان کے آج میرے لیے کوئی نہیں نکلتا. آج میرا سوشل میڈیا پہ اگر حیدر بھائی کا کوئی نام لے رہے ہیں، میرا نہیں لے رہے، میرے اور حیدر میں کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن جس انسان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص انسان ہے، وہ اس ملک کا وفادار ہے، وہ اس ملک سے پیار کرنے والا ہے، وہ اس کے کاج سے لوگ پیار کر رہے، تو اس لیے ہمیں سپورٹ مل رہا ہے. ورنہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ سامنے دکھا دیا خان کو، تو ورنہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آئے. کسی زمانے میں پرویز خٹک کنگ میکر تھا، کسی زمانے میں وہ جہانگیر ترین کے جہازیں چلتے تھے، وہ بھی کچھ کسی زمانے میں تھے، لیکن آج وہ مائنس ہو گئے، زیرو ہو گئے. جاوید ہاشمی پاکستان کا سیاست کا استاد تھا، لیکن جب وہ غلط راستے پہ چلا تو اس کے بعد زیرو ہو گیا. اب بات یہ ہے نا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نکلے، اور انشاءاللہ میں پورے خیبر پختونخوا میں ساتھ میں کمپین کروں گا اور دن نہ بیٹھا ہوگا. فی الحال ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم سائڈ پہ بیٹھے، لیکن جیسے ہم تعداد بڑھتی جائے گی، 500 تک چلی جائے گی، تو انشاءاللہ موٹر وے کو ہم بلاک کریں گے. پھر موٹر وے جب بلاک ہوگی، پھر یہ ریاست کو، مجھے پتا ہے کہ ہم دو پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، 3 دن ٹیکس بند ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی عدالت سے پھر کیسے فیصلے آتا ہے، یا ہمیں سب سمجھے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ فی الحال ہمارا نکلنے والا کوئی نہیں تھا. ورنہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب اسلام آباد میں یہ کیس سائپر والا قابل سماعت نہیں ہونے جا رہا تھا، تو جس دن ہمیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بلا لیے، وہاں پہ آئے بیٹھے، تو اس دن قابل سماعت قرار دیا، کیونکہ اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو آج اسلام آباد میں حیدر بھائی نے اور طیبہ راجہ نے کیا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنی گالہ میں لوگ ہیں.
उस दिन हम 5 गए थे। इसीलिए मैंने इनको दावत दी है। मैंने तो कई बार राजा साहिबा से भी पूछा था, लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं है, वरना वाकई लोगों ने बड़ा काम किया है। मैं हैदर से ये बात पूछना भी चाह रहा था, हैदर ये जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे, तहरीक इंसाफ की जो मुफाहमती ग्रुप है, और कुछ ऐसे लोग रॉन्ग नंबर्स भी शामिल हैं जो लोग एहतजाज से रोकते हैं, डिले करते हैं, आप लोग बड़े अरसे से देख रहे हैं सोशल मीडिया, आपको भी बहुत सारी बातों को पता है, तो आपको लगता है कि ये इन लोगों को जो रॉन्ग नंबर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको कौम को बताना चाहिए कि यार ये लोग हैं जो हमें एहतजाज से रोकते हैं, क्योंकि खान की रिहाई का आपको पता है एक ही अवलीन जो इस वक्त सोल्यूशन है वो खान की रिहाई एहतजाज से ही है। अच्छा, जो आपने कहा ना रॉन्ग नंबर, सलारा भाई बैठा है, इसको भी पता होगा कौन मुफाहमत का जिक्र कर रहा है। मैं अदना से एक वर्कर हूँ, मुझे पता है कि मुफाहमत का जिक्र कौन कर रहा है, खान साहब के पैगाम को कौन छेड़ता है। जिसा खान साहब ने कहा था कि वकलाओं पे जो जजेस का मामला है उस पर किस तरह खेलना है, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वकला तहरीक चलानी थी। खान साहब बेशतर बार पैगाम पहुंचा चुके हैं कि मेरे नाम पे काफी बातें ऐसी की जाती हैं। अगर हम ये चीज जानते कि कौन इनके पीछे, तो खान साहब को तो पता ही होगा। अशारों में तो हम नाम ले चुके हैं, जैसे 23 मार्च का जलसा था, फिर 23 मार्च का जलसा किसकी वजह से नहीं हुआ इस्लामाबाद में, फिर 30 चली गई, फिर 5 शायद गई थी, अभी तक कोई भी नाम नहीं ले रहा इस्लामाबाद का। तो ये खान साहब को खुद पता है। लोग कहते हैं ना नाम ले ले नाम ले ले, हम अभी नाम नहीं ले सकते किसी का भी, क्योंकि जब खान साहब अगर इजाजत देंगे, जैसे एक बड़े साफी चले जाते हैं, अगर उनकी तरफ से कुछ आता है तो हम खुलकर तब खेल सकते हैं। लेकिन खान साहब खुद चाहते हैं, हम ये दुआ करते हैं, हम मैंडेट चोरी, अब देखिए 10 दफा सभी भाई इलेक्शन कराएं, तो 10 दफा इलेक्शन चोरी होगा, फिर क्या होगा, मैंडेट के लिए एहतजाज करेंगे। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि खान साहब खुद बाहर आ जाएं। जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे ना, जिस बंदे ने 4 हल्कों के लिए 126 दिन धरना दे दिया था, तो वो 90 सीट के लिए क्या वो घरों में बैठे रहेंगे? वो आपको पता है 264 आज रात है, मैं रोज रात खान साहब के लिए दुआ लिखता हूँ। काफी लोग इस वजह से मुझे मोहब्बत करते हैं। मैंने लीमा खानम को भी ये अपनी ट्वीट्स दिखाई थी अदालत में। मैं अदालत में सैफर की हर समात सुनने के लिए जाता। जैसे सलार ने कहा है कि जब एक प्रेशर बिल्ट हुआ था तो उसकी वजह से काबिल समात हुई थी। लीमा आपा ने कहा था कि पार्लियामेंटेरियन ने इधर आना है, ILF ने इधर आना है, तो हमें पता नहीं है। हर एक की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर जिस बंदे की मजबूरी नहीं है वो नहीं आता, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। हमारा सिर्फ ये एक लीडरशिप से शिकवा है कि आप लोग खान साहब के रिहाई के लिए कुछ इनिशिएटिव लें। 9 महीने तो हो गए, मैंडेट तो अभी चोरी हुआ है, इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, अभी 21 को है, 21 के बाद आप 26 को एहतजाज करें। मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, मैंने कहा आपका 21 को इलेक्शन होते हैं, आप 26 को एहतजाज कर रहे हैं, इस दौरान कितने दिन आपके आ रहे हैं, तो इतना लेट क्यों करते जा रहे हैं? फिर 26 के बाद आपका क्या है, जलसे जुलूस से तो खान साहब नहीं आना है हमें। अब देखिए 9 महीने हो गया, इतना बड़ा टाइम हो गया, आगे छुट्टियां आ रही हैं अदालतों की, अगस्त में छुट्टियां हो जाएंगी, उससे पहले पहले खान साहब को निकालना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अब 8 दिन में आ जाएंगे, कोई कहते 10 दिन में आ जाएंगे, फिर कहते वादा, आपको पता है सभी भाई वादा। अगर हम जो कहते हैं ना रॉन्ग नंबर कौन है, अगर हम अपनी याददाश्त को पीछे लेकर जाए ना, 5 फरवरी से लेकर आज क्या तारीख है, आज 25 है, 25 अप्रैल तक अगर आप पेंसिल कागज लेना और इनके बातें लिखते जाए, इनके वादे लिखते जाए, जो वादा खिलाफी कर रहे हैं ना, वो कैसा मुसलमान हो सकता है? आपको पता है दीन में भी है कि वादा खिलाफी की सजा क्या है, 3 रोजे रखने पड़ते हैं। हाथों से अपने टिकट देंगे खान साहब, ईद पे आ जाएंगे, रमजान में आ जाएंगे, ईद के बाद ये होगा, ईद के बाद मस्त कलंदर होगा, अभी हम ये कर रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। जब भी पूछे खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं। आज असद कैसर साहब ने कहा कि महीने इस महीने में खान साहब रिहा हो जाएंगे, असद कैसर अभी कह रहे थे। देखिए मुतला जो कहते हैं ना, उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि वो तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहते हैं, कानूनी ग्राउंड्स पे कहते हैं, केसेस की बुनियाद पे कहते हैं, जजेस कहते हैं। मेरे प्रोग्राम में सब ने, एतजाज हसन समेत सब लोगों ने कहा हुआ, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हालांकि खान के केसेस टेक्निकल तो है नहीं, वो तो बोगस केसेस हैं, जबरदस्ती बने। वो छुट्टियों में भी केस अदालत ला के, आपको पता है आजादी होगी जब आप लोग बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब ये बताएं सबसे अहम मामला कि अभी पाकिस्तान की आवाम को इस्लामाबाद और पंजाब में जो हैदर साहब, आप जो हमाद अजहर को भी बल्कि अगर कोई मैसेज देना चाहें डायरेक्ट, उन्होंने वैसे भी जुम्मे की कॉल तो दी हुई है, इसके बाद अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप इस वक्त जो लोग सुनेंगे देखेंगे इस प्रोग्राम को, उनके तवसत के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचे, तो आप कुछ कहना चाहें, ऐसा पैगाम देना चाहें? 1 मिनट आप दे दें, फिर 1 मिनट सलार भाई दे दें। मैं हमाद अजहर से मुखातिब होना चाहता हूँ। आप लोग जो एक ग्रैंड अलायंस बनाया, इसकी जरूरत क्या है? 85%, 85% आप PTI है। जब आपको 3/4 मेजोरिटी मिली है, आपको ग्रैंड अलायंस की जरूरत ही नहीं है। आप अपने अवाम पे भरोसा रखें ना। अवाम, अगर आप अवाम से अगर पूछे, मैं अवाम इस चीज से खफा है
کہ کہتے ہیں جب ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، اب آپ نے سارا جو ہے اختیارات ایک ایسے بندے کو دے دیا ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہمیں پتا، وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم تو نہیں جانتے، ہم صرف عمران خان کو جانتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ جلسے جلوس رکھ رہے 6-7 گھنٹے جلسے میں ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ فیصل آباد کا جلسہ ابھی تک نہیں فائنل کر سکتے ہیں. انہوں نے جس طرح میں کہا تھا عید کے فوراً بعد، میں حماد اظہر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ جیسے یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ شیڈول آپ کا پہلے سے جاری ہوتا، آپ ایک دم تیسرے دن چوتھے دن آپ جلسے جلوس کر دیتے. 21 کو الیکشن ہوئے، 19 تاریخ تک آپ کے جلسے جلوس رہتے، ہر روز جلسے جلوس ہوتے. اس کے بعد آپ ایک احتجاج کی طرف چلے جاتے. عوام تو نکلتی نہ، چھوٹے موٹے احتجاج کر لیتے. اس احتجاج میں سب سے مین مقصد ہونا چاہیے تھا خان صاحب کی رہائی. لوگ نکلتے آئے، جو لوگ کہتے ہیں نا پنجاب بزدل ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں. پنجاب نے جتنی وقت برا دیکھا ہے، جس سے چادر و چار دیواری کے تقدس کا پامال ہوا ہے، جب عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے رہے، اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں کر رہے، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی ادھر آ سکتا ہے. کوئی اللہ بھروسہ تعالیٰ آپ ہے؟ کو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں لوگ نکلے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اب تو یہ لوگوں سے امید چھینی جا رہی. جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے، لوگوں میں ایک امید ہے، وہ امید چھوٹ جائے گی، لوگ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. کہتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا ہے تب مارنا چاہیے. بالکل آج صحیح. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش کا قطرہ گرا ہے، اب ایک لوہا گرم ہو گیا، لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. میں حماد اظہر صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، خان صاحب کی وجہ سے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. دیکھیں آج میں بنی گالا گیا تھا 4:45 خان صاحب کے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی، ہم نے رکھی تھی خان صاحب کے گھر کے باہر. تو یہ میں نے ٹویٹ نہیں کی، میں ویڈیو شیڈیو کچھ بھی نہیں بنائی. میں چاہتا لکھ سکتا تھا لیکن نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ پھر نہ آتے. حماد اظہر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ جب یہ مینڈیٹ چوری کے لیے لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی، آپ کو پتہ نہیں، ویڈیو لگا دی تھی، فالس فلیگ فالس فلیگ فالس فلیگ کے لگا دیے تھے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ فالس فلیگ اب چھوڑیں، اب جو ہوتا ہے ہونے دیں. عوام خود جانتی ہے کہ کون اپنا ہے کون دوسرا ہے. عوام بہت اچھے سے جان چکی ہے. میں نے آج بھی دیکھا پولیس والوں سے ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، نہ ان کو گالی گلوچ کیا، نہ انہوں نے ایک ہمارے ساتھ پرامن کچھ کیا. انداز میں احتجاج آپ کا حق ہے، آپ لوگوں میں وہ اب وہ انہوں نے فالس فلیگ کہا تھا جی کہ شرپسند ڈال دیے، کوئی ٹینکر چلا دیے، پتہ نہیں اب وہ واردات تھی ان ہاں لوگوں کی اپنی اندرونی کہ ان کے پاس واقعی کنفرم اطلاعات تھی. بہرحال ان لوگوں کو شاید مس گائیڈ بھی کیا گیا اندر سے ہی. بہرحال یہ ٹھیک ہے آپ کی. سالار بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں، لوگوں کو کچھ ایسا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ آپ کا جو اس کو ہم کنکلوڈ کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، لوگ اس معاملے کی طرف آئیں. جی میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی لیڈرشپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، بھروسہ کیا، مینڈیٹ دیا. اب جس نے چوری کیا تھا وہ تو آپ کو ضمنی میں پتہ چلا، اس کے بعد بھی چوری کیا. اس کے بعد اگر پھر آپ الیکشن کریں گے، ادھر والی بات ہے، پھر چوری ہوگا. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں وہ بندہ نہیں ہے جو لیڈ کر سکے. خان کے بعد ایک بندہ تھا دوسرا جس کا نام ہے مراد سعید، وہ باہر ہے نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، اس کو یہ چھوڑ نہیں رہے. باقی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں لیڈ کرنا چاہتے، یا چاہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان میں اب ہر انسان کا اپنا اپنا مینٹلٹی لیول ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا دل کا اپنا وہ ہوتا ہے، سوچ ہوتا ہے. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کاز بہت بڑا تھا عمران خان کا. وہ کاز یہ تھا حقیقی آزادی، پاکستان ایک خود مختار ریاست بنے جو اپنے فیصلے خود مختار کرے، اپنی خارجی پالیسی ہو یا اندرونی سب کچھ خود کرے. ہمارے پاس 2 حکومتیں تھیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی یہ پوائنٹ کی بات ہے، آپ نوٹ کر لیں اس کو. ہمارے پاس 2 حکومتیں تھیں، ایک پنجاب کے، ایک خیبر پختونخوا کے، اور بلوچستان میں ہم اس کے ساتھ حکومت میں اتحادی تھے، اتحادی حکومت. 3 حکومت، اور چوتھا حکومت ہمارا کدھر تھا؟ گلگت بلتستان. 5واں حکومت ہمارا کشمیر میں تھا. 5 حکومت ہمارے پاس تھی. صرف 18 کلومیٹر کی حکومت تھی شہباز شریف کی. لیکن خان نے اگر وہ چھوڑ دیا، اس کے بعد ہماری اتنی لڑائی ہو گئی، ہماری ماں و بہنیں محفوظ نہیں رہے، ہمارے گھروں میں پولیس گھس گئے، ہمارے گھروں کو غیر محفوظ ہو گئے، ہمارے بیٹے غیر محفوظ گئے، ہمارے بھائی غیر محفوظ ہو گئے، ہم سب بے گھر ہو گئے. آج میری یہ 33واں مہینہ ہے، اس میں 1 دن کے لیے گھر گیا ہوں، 2 دن کے لیے گھر سے پھر پولیس نے چاپارا مارا ہے، اس کے بعد میں گھر سے نکلا ہوں. میں تب تک میں نے یہ اللہ کے مجھے استقامت ہے، انشاءاللہ تب تک نہیں جاؤں گا جب تک خان رہا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کی شوق سے توسط سے میں کہہ رہا ہوں. اللہ کسی بڑے غم سے ہمیں بچائے، انشاءاللہ نہیں جائیں گے. ابھی تو آپ کیا حکومت ہے، اب آپ نہیں جا سکتے گھر اپنے کیا؟ نہیں، میں جاؤں گا نہیں. میں نے 9 اپریل 2022 سے عمران خان کی تحریک میں شامل ہوں. آج 25 اپریل ان کے ساتھ ہوں. تو میں بات بتاؤں، خان نے اتنی بڑی حکومتیں چھوڑ دی. آج ہمیں ایک خیبر پختونخوا حکومت جو 2/3 میجارٹی تھا وہ ہمیں ملا ہے، اور پنجاب میں ہماری حکومت اس نے لے لیا، وفاق میں ہماری حکومت تھی اس نے زبردستی لے لیا. تو پھر کس لیے بیٹھے ہو؟
خان نے تو وہ حکومت چھوڑ دیا. ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے, یا یہی چاہ رہے تھے کہ بس ہم اسلام آباد کے عدالتوں میں چکرے لگائیں. تو ہماری کاز تو پورا نہیں ہوا, ہمارا جو مین مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. تو پھر ہمارے کہتے ہیں کہ پی کے میں حکومت ہے تو کیا فائدہ ہے, کیونکہ کے پی کے پاس 2 روپے کا بجٹ نہیں. وفاق آپ کو بجٹ نہیں دے رہا, وفاق تو تمہاری پارٹی کو خراب کر رہا ہے. وفاق تو آپ کے پارٹی پہ یہ چیزیں کر رہا ہے کہ آپ کے لوگ خلاف ہو جائیں. تو اس لیے یہ وقت ہے کہ نکلے اور عمران خان کو بچائے, عمران خان کو باہر لائے. عمران خان جب باہر آئے گا تو اس کی میسیجز میں یہ بات ہے, وہ لیڈر ہے, وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے لوگوں کو, وہ آپ کو دھرنا کرا سکتا ہے, وہ لانگ مارچ کرا سکتا ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ چوری ہوا مینڈیٹ واپس دلا سکتا ہے. لیکن ہم اگر اس لیے بیٹھیں گے کہ پلانا نہیں کر رہا تو میں کیا کروں, وہ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں, اس لیے ہم خود نکلے کہ ہم نکلیں گے, جس نے آنا ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ. ہم آخری دم تک ساتھ رہیں گے خان کے ساتھ اور لڑیں گے, اور جتنا زندگی ہوگا ان کے ساتھ ہے. موت کے بعد پتہ چلے گا اس دنیا میں, اللہ ہمیں بھی اچھی زندگی ہو, وہ دنیا اچھا کرے. لیکن یہ نعرہ ہے ہمارا, الجہاد الجہاد, انقلاب انقلاب. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. پاکستان کی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ لوگ حوصلہ بنیں گے. امید ہے اسی طرح آپ کو دیکھ کے اور مزید لوگوں کے اندر بھی حوصلہ آئے گا. پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, پرامن احتجاج کی طرف آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور باقی جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان سب لوگ محفوظ رکھ کے اس پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا.